नाम अकरम है, मेरी उम्र 28 साल है। मैं गांव का एक नौजवान मर्द था और मुझे अपनी ताकत पर बड़ा मान था, मगर मुझे नहीं पता था कि मेरी ये ताकत एक गुनाह की नजर हो जाएगी। मैं 4 बहनों का नौकर था और वो चारों बहनें रात होते ही मेरे कमरे में आ जाती और कहती कि आज अपनी ताकत हमें दिखाओ। फिर बारी बारी रात के अंधेरे में मेरे क्वार्टर के दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं परेशान हो गया कि इतनी रात को कौन हो सकता है। आज से पहले कभी कोई इतनी रात को मेरे दरवाजे पर नहीं आया था। मैंने फौरन ऊंची आवाज में पूछा, कौन है? तो बाहर से मुझे मालकिन की आवाज सुनाई दी। अपनी बड़ी मालकिन की आवाज सुनकर मैंने जल्दी से दरवाजा खोला। दिल में अजीब अजीब तरह के ख्यालात भी आ रहे थे कि पता नहीं इतनी रात को क्या हो गया है जो मालकिन खुद मेरे दरवाजे पर आ गई हैं। मालिक भी दूसरे शहर गए हुए थे। दरवाजे पर मेरी चारों मालकिन ही खड़ी थी। उन्होंने मुझसे अंदर आने की इजाजत मांगी तो मैं उन्हें अंदर ले आया और समझ नहीं आ रहा था कि अपने छोटे से क्वार्टर में अपनी मालकिनों को कहाँ बिठाऊं। वो चारों मेरी ही चारपाई पर बैठ गईं और फिर कहने लगी कि अकरम, आज हम चारों तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहते हैं। अब तक तुमने खुद को हमारा वफादार साबित किया है, आज हम यही देखना चाहते हैं कि तुम कितने हमारे वफादार हो। मैंने फौरन सीने पर हाथ बांधे और मालकिन से कहा कि आपका हर हुक्म सर आंखों पर, मैं कभी आपको मायूस नहीं करूंगा। मेरी बात सुनकर बड़ी मालकिन मुस्कुराई और कहने लगी, तो फिर आज तुम्हारी मजबूती का इम्तिहान है। हम देखना चाहते हैं कि तुम कितने मजबूत मर्द हो, तुम में कितना दम है। मालकिन की बातें मुझे हैरान कर रही थी। मैंने मालकिन से कहा कि मैं बहुत ज्यादा तमखम रखता हूँ, आपका हर काम फौरन कर सकता हूँ। मैं गांव का लंबा चौड़ा जवान था, वाकई बहुत दम रखता था, इसीलिए मैंने मालकिन से कहा कि आप बस हुक्म करें। ये कहते हुए मुझे हरगिज भी अंदाजा नहीं था कि उसके बाद क्या होने वाला है। मेरी बात सुनकर मेरी मालकिन ने बहुत गहरी नजरों से मेरा जायजा लिया और फिर अपनी शर्ट साइड में करके मेरे सामने अपने बड़े बड़े। मालकिन की इस हरकत पर मैं हैरान रह गया था। मेरी आंखें हैरत से खुल गई थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि मालकिन ऐसा करेंगी। मालकिन ने एक नज़र मेरी तरफ डाली और मुझसे कहा कि हम चारों ही इस जिंदगी से परेशान आ गए हैं, अब तुम ही हो जो हमारी मुश्किल आसान कर सकते हो। अगर तुम चाहो तो आज की रात हम चारों को ही बारी बारी। उसके बाद एक के बाद एक चारों मालकिनों ने अपने कपड़े हटा दिए और उनकी हालत देखकर मैं बेकाबू हो गया। इसलिए मैंने मालकिनों के हुक्म पर उन चारों को 1 घंटे में ही। जवान बेटियों के होते हुए माँ बाप बहुत एहतियात करते हैं, खासकर किसी गैर मर्द को तो घर में बिना जरूरत दाखिल होने की इजाजत भी नहीं देते। लेकिन मेरा मालिक बहुत ही अजीब सा इंसान था। 4 जवान बेटियों की मौजूदगी में उसने मुझे अपने घर पर मुलाजिम रख लिया था और मेरे जिम्मे उन चारों की जरूरियात का ख्याल रखना था और उनके कामकाज करना था। इसीलिए मैं सारा दिन उन चारों के आगे पीछे फिरता था। ये नौकरी करना मेरे लिए मजबूरी था। दरअसल मेरी शादी के बाद से मुस्तकिल तौर पर मैं बेरोजगार रहा था, कभी कोई अच्छी नौकरी लग ही नहीं सकी और फिर मेरे पास बेटी की पैदाइश हो गई। एक बेटी का बाप बनने के बाद मेरे सर पर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ा तो मेरी बीवी ने साफ लफ्जों में कह दिया कि या तो कोई काम करो या फिर मैं अपनी बच्ची को लेकर अपने मैके वापस चली जाती हूँ। ये सुनकर मैं बहुत परेशान हो गया। नौकरी के लिए तो मैं पहले ही मारा मारा फिर रहा था, लेकिन नौकरी मिलकर ही नहीं दे रही थी। घरेलू हालात की वजह से मैं पढ़ लिख नहीं सका था, कोई खास हुनर भी मेरे पास नहीं था। बस जहाँ भी कोई छोटी मोटी मुलाजमत मिलती मैं कर लेता था। लेकिन आज की महंगाई के इस दौर में छोटी मोटी मुलाजमत से घर चलाना कहाँ आसान था, इसीलिए मेरे लिए जिंदगी मुश्किल हो रही थी। और फिर एक दिन जब मेरा और मेरी बीवी का झगड़ा हुआ तो मैंने मुख्तसर सा सामान बांधा और अपनी बीवी से कह दिया कि अब मैं बड़े शहर जा रहा हूँ और वहीं से कमाकर पैसा भेजूंगा। ये सुनकर मेरी बीवी बहुत खुश हो गई थी क्योंकि वो मजीद तंगी में गुजारा नहीं करना चाहती थी। मेरा एक दोस्त शहर में रहता था, मैं सीधा उनके पास पहुंच गया और फिर उसी के जरिए से मैं अपने मालिक से मिला। मालिक ने मुझे बताया कि उसे अपने घर के लिए मुलाजमत की ज़रूरत है, वैसे तो मैं उस नौकरी को करने के हक में नहीं था, लेकिन बीवी और बेटी का सोचकर मैं राजी हो गया। और जब मालिक मुझे पहली दफ़ा अपने घर में लेकर दाखिल हुआ तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि मालिक की 4 खूबसूरत जवान और हसीन बेटियां थीं और चारों ही शहजादियां मालूम हो रही थीं। उन्होंने कीमती तरीन लिबास पहन रखे थे और चेहरे पर काफ़ी मेकअप भी था। मालिक ने उन चारों से मेरा तारुफ करवाया और कहने लगा कि ये मेरी बेटियां हैं और तुम्हारा काम इनकी खिदमत करना है।
ان چاروں کو کسی چیز کی کمی نہ ہونے پائے۔ ان چاروں کی ماں نہیں تھی، اسی لیے مالکن کے لیے شاید زیادہ ہی فکر مند تھا، اسی لیے مالک ان کے لیے شاید زیادہ ہی فکر مند تھا۔ پہلے تو میں پریشان ہوا کہ یہ کیسی نوکری ہے، میں مرد ہو کر 4 لڑکیوں کی ضرورتوں کا خیال کیسے رکھ سکتا ہوں۔ میرے لیے تو ان کے کمرے میں جانا بھی ایک عجیب سی بات تھی، کیونکہ میرے گھر کا ماحول تھوڑا مذہبی قسم کا تھا اور ان چیزوں کو بری نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ لیکن اس وقت نوکری کی ضرورت ہونے کی وجہ سے میں نے حامی بھر لی، اور پھر بڑی بات تو یہ تھی کہ مجھے رہنے کے لیے کوارٹر بھی مل رہا تھا۔ میرے سارے ہی مسئلے مجھے اس نوکری سے حل ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ اگلے ہی دن سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ میرا مالک بہت ہی امیر آدمی ہے اور کاروبار کے سلسلے میں ساری رات بھی گھر سے باہر رہتا تھا۔ دن میں کم ہی مالک گھر پر ہوتا تھا۔ خیر میری ملازمت دن بھر کی تھی، رات کو میں اپنے کوارٹر میں چلا جاتا، لیکن سارا دن میں اپنی مالکنوں کے آگے پیچھے گھومتا۔ وہ چاروں بہت ہی عجیب معلوم ہوتی تھی، اپنے کمرے میں بند رہتی، مجھے اپنی ضرورت پر بلاتی تو بھی کام سے کام رکھتی۔ زیادہ تر وہ سوتی ہی رہتی تھی، کبھی کوئی مجھ سے بلا ضرورت بے تکلف نہیں ہوئی تھی، اور مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ جتنی میری تنخواہ تھی اس کے مقابلے میں میرا کام کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن ایک بات اور عجیب تھی، مجھے بنگلے کے چوکیدار نے بتایا کہ اس گھر میں کوئی بھی ملازم زیادہ دن تک نہیں ٹک پاتا۔ پتہ نہیں مالکنیں ایسا کیا کرتی ہیں کہ کچھ ہی دنوں بعد ملازم دم دبا کر بھاگ جاتا ہے۔ تم بھی یہاں زیادہ دن ٹک نہیں سکو گے۔ چوکیدار کی بات سن کر میں حیران ہوا تھا۔ اب تک انہوں نے میرے ساتھ کچھ بھی ایسا نہیں کیا تھا، بلکہ مجھے تو ساری مالکنیں سیدھی سادی سی لگی تھی۔ چوکیدار کہنے لگا، کچھ دنوں کی بات ہے، پھر یقیناً یہ تمہارے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی کارنامہ ضرور کریں گی۔ مالک تو خود ان سے پریشان ہے، اس لیے انہیں بہت سختی میں رکھتا ہے۔ مجھے یہ بھی ہدایات دی ہیں کہ میں کسی طرح انہیں باہر نہ جانے دوں۔ چوکیدار کی بات سن کر میں حیران ہو گیا تو وہ آہستگی سے میرے کان میں کہنے لگا، مجھے تو یہ ساری چاروں ہی بڑی عیاش قسم کی لگتی ہیں۔ چوکیدار کی بات سن کر میں اچھل پڑا۔ وہ اپنی مالکنوں کے بارے میں کس طرح کی زبان استعمال کر رہا تھا؟ میں نے تو کبھی کسی بھی مالکن کو عیاش نہیں پایا تھا، مگر پھر کچھ ہی دن گزرے اور مجھے چوکیدار کی بات کافی حد تک ٹھیک محسوس ہوئی۔ ایک دن بڑی مالکن نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا، میں فوراً پہنچ گیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ تمہیں یہاں کام کرتے ہوئے مہینہ ہونے والا ہے، تم بہت ہی اچھے انسان ہو، اسی لیے میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر مالکن نے اپنا پرس کھولا اور مجھے کچھ پیسے نکال کر بنا ضرورت ہی پکڑا دیے اور کہنے لگی کہ ان پیسوں کو تم اپنی ضرورتوں پر خرچ کر لینا۔ مالکن کی بات سن کر میں بہت حیران ہوا۔ بلا وجہ ہی مالکن نے مجھے ہزاروں روپے دے دیے تھے۔ خیر میں نے خوشی سے وہ پیسے رکھ لیے، لیکن حیرت مجھے اس وقت ہوئی جب اگلے دن بھی میری دوسری مالکن نے مجھے پیسے دے دیے اور اس نے بھی یہی بات کی کہ ان پیسوں سے اپنے مسئلے حل کر لو۔ مالکن کی اس دریا دلی پر میں حیران رہ گیا تھا۔ چاروں ہی میری مدد کرنے کو تیار تھی، جبکہ میں نے کسی سے مدد مانگی نہیں تھی۔ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی اور پیسے مجھے مل رہے تھے، اس لیے میں نے خاموشی سے سارے پیسے رکھ لیے۔ البتہ میں سوچ رہا تھا کہ اس دریا دلی کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ یہ مالکن ضرور مجھ سے کوئی خاص کام کروانا چاہتی ہوں گی، لیکن وہ خاص کام کیا تھا یہ مجھے بالکل بھی معلوم نہ ہو سکا۔ میری چاروں مالکنیں سارا دن گھر پر ہی رہتی تھیں۔ میں نے کبھی کسی مالکن کو گھر سے باہر لان میں بھی جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ پڑھی لکھی تھی یا نہیں۔ البتہ وہ گھر میں بھی خوب بن سنور کر رہتی تھی۔ ایک شام مالک اپنے کام سے گھر لوٹے تو ان کے ہاتھ میں بہت سارے شاپرز تھے، اور پھر میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی ساری بیٹیوں کو سما دیے۔ مالک کے چہرے پر بہت ہی زیادہ خوشی نظر آ رہی تھی۔ وہ کہنے لگے، تم لوگوں کی قسمت سے میں نے بہت سارا پیسہ بنایا ہے، اس لیے تم لوگوں کے لیے تحفے لے کر آیا ہوں۔ وہ اپنی بیٹیوں کے لیے خود خریداری کر کے آئے تھے، اور پھر مجھے اندازہ ہوا کہ مالک اپنی بیٹیوں کی ضرورت کا سارا سامان خود ہی انہیں لا کر دیتے تھے۔ شاید ان کی بیٹیوں کو بالکل بھی باہر جانے کی اجازت نہیں تھی، جیسا کہ مجھے چوکیدار نے بتایا تھا۔ قیمتی ترین کپڑوں سے بھرے ہوئے وہ شاپرز پکڑ کر بھی مالکن کے چہرے پر خوشی نہیں آئی تھی۔ وہ سب بے دلی سے اپنے باپ سے وہ شاپر لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ مالکنوں کے اس انداز پر میں حیران رہ گیا تھا۔ پھر مجھے لگا کہ شاید وہ اس گھر سے باہر جانا چاہتی ہیں اور خود خریداری کرنا چاہتی ہیں، اس لیے خوش نہیں ہوئی۔ لیکن یہ ان باپ بیٹیوں کا ذاتی مسئلہ تھا، اور میں اس مسئلے پر پڑھ کر اپنی نوکری خراب کرنا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے میں خاموش رہا۔
ان کے جانے کے بعد مالک نے میرا کندھا تھپتھپایا اور کہنے لگا کہ تم بہت ہی اچھے آدمی ہو، تم نے بہت آرام سے ان کی ذمہ داری اٹھا لی ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ تمہارے ساتھ خوش بھی ہیں، ورنہ اس سے پہلے میں نے جتنے بھی ملازم رکھے وہ سب کے سب ان سے تنگ آ کر چلے گئے تھے۔ میں تمہاری تنخواہ بڑھا رہا ہوں، تم اور بھی دل لگا کر کام کرو۔ مالک کی اس طرح تعریف کرنے پر میں خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ اکثر میں سوچتا کہ پتہ نہیں کیسی بہنیں ہیں، ایک دوسرے سے زیادہ بات چیت بھی نہیں کرتی، ورنہ تو بہنیں ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی اچھا وقت گزارتی ہیں۔ میری بہنیں بھی ایک دوسرے سے خوب لڑتی جھگڑتی تھی، کھیل کود کیا کرتی تھی، لیکن یہ چاروں تو اپنی زندگی میں ہی مگن ہیں، جیسے ایک دوسرے سے کوئی واسطہ ہی نہ ہو۔ میں نے کبھی کسی کو کسی دوسرے کے کمرے میں جاتے ہوئے بھی نہیں دیکھا تھا، اور اس بات پر بہت زیادہ حیران بھی ہوا تھا۔ مجھے نوکری کرتے ہوئے پورا مہینہ گزر گیا، اور پھر ایک دن میں صبح ہی صبح جب بنگلے پر پہنچا تو میری بڑی مالکن کے کمرے سے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ ان کی آواز سن کر میں ان کے پاس پہنچا تو ان کی حالت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے انہیں سانس لینا بھی مشکل ہو رہا ہو۔ میں نے فوراً مالکن کو پانی پلایا اور پوچھا کہ مالکن کیا ہوا ہے، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو میں مالک کو بلاؤں؟ وہ کہنے لگی کہ مالک تو دوسرے شہر گئے ہوئے ہیں، تم میری تھوڑی سی مدد کرو۔ پکڑائی اور کہنے لگی میرے پیروں کی مالش کر دو۔ یہ بات سن کر میں کچھ حیران ہو گیا کہ مالکن کیسے مجھ سے اپنے پیروں کی مالش کروا سکتی ہیں، لیکن مالکن نے اپنے پیر میرے آگے کر دیے اور خود بیڈ سے سر ٹکا کر بیٹھ گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے مالکن کے پیروں کی مالش کرنی پڑی، کیونکہ شاید مالکن کے پیروں میں بھی بہت تکلیف تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد مالکن کہنے لگی کہ اب میرا درد کم ہو گیا ہے، تم اپنے کام مکمل کرو، اور میں مالکن کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ مالکن کے آنسو خشک ہو چکے تھے اور ان کے چہرے پر بالکل نارمل سے تاثرات تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ مالکن کو اچانک سے ہوا کیا تھا۔ رات تک وہ بھلی اچھی تھی، پھر صبح ہی صبح ان کی اتنی عجیب سی حالت کیوں ہو رہی تھی؟ میں ساری مالکنوں کے چھوٹے موٹے کام نپٹانے لگا اور پھر ایسے ہی شام ہو گئی۔ شام کے وقت میرا مالک گھر میں داخل ہوا تو وہ بہت ہی غصے میں تھا۔ وہ بڑی مالکن کے کمرے میں گیا اور پھر وہاں سے چیخوں پکار کی آواز آنے لگی۔ یہ تو مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ مالک کس بات پر غصے میں تھا، لیکن اتنا اندازہ ضرور تھا کہ وہ مالکن سے خفا ہے، کیونکہ وہ مالکن کو بہت برے برے لفظوں میں ڈانٹ رہا تھا اور آگے سے مالکن کے رونے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ بڑا ہی ظالم باپ ہے، پہلے ہی مالکن تکلیف میں ہے اور مالک انہیں اور ڈانٹ رہا ہے۔ کچھ دیر بعد مالک نے ساری بیٹیوں کو ایک جگہ جمع کیا اور پھر خوب چیخوں پکار کرنے کے بعد گھر سے نکل گیا۔ مالک کے جانے کے بعد جب میں مالکنوں کے پاس پہنچا تو وہ سبھی اترے ہوئے چہرے لیے بیٹھی تھی۔ میں نے جاننے کی کوشش کی کہ کیا ہوا ہے، لیکن کسی نے بھی مجھے کچھ نہیں بتایا، اور پھر رات کو میں اپنے کوارٹر میں چلا گیا۔ میری بیوی کا فون آیا تھا، وہ مجھے بہت زیادہ یاد کر رہی تھی۔ یاد تو میں بھی اسے کر رہا تھا۔ ایک مہینے سے میں اس کے بغیر تنہا زندگی گزار رہا تھا اور سردی کی راتوں میں اس کی کمی کا احساس مجھے شدت سے ستا رہا تھا۔ کافی دیر تک میں فون پر ہی اس سے اپنے جذبات کا اظہار کرتا تھا اور پھر فون بند کر کے میں کروٹیں بدلنے لگا۔ میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ آنکھیں بند کرتا تو میری بیوی کا خوبصورت سراپا میری آنکھوں کے آگے لہرانے لگتا۔ اس سے دور ہو کر سارے گلے شکوے بھی ختم ہو گئے تھے۔ جب تک ہم قریب تھے تو لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ جب سے میں شہر آیا تھا اس کا رویہ بہت اچھا ہو گیا تھا۔ شاید وہ بھی میری جدائی کو سہ نہیں پا رہی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ کچھ دن کی چھٹی لے کر واپس جاؤں گا گھر اپنے گاؤں میں اور نجمہ کے ساتھ 2-4 دن گزار کر لوٹ آؤں گا۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ آدھی رات کے وقت مجھے کوارٹر کے دروازے پر دستک کی آواز آئی تو میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میری چاروں مالکن رات کے اس پہر میرے دروازے پر کھڑی تھی۔ پھر میری بڑی مالکن نے اندر آنے کی اجازت مانگی تو میں عزت سے ان چاروں کو اندر لے آیا۔ میں بہت زیادہ کشمکش کا شکار ہو گیا تھا کہ نہ جانے کیا بات ہے، اتنی رات کو وہ چاروں یہاں کیا کر رہی ہیں۔ اور پھر بڑی مالکن نے مجھ سے بہت عجیب سی بات کی، کہنے لگی اکرم تم جب سے آئے ہو تم نے ہماری بہت مدد کی ہے، خدمت کی ہے، لیکن آج کی رات ہم تمہیں آزمانا چاہتے ہیں کہ تم ہمارے وفادار ہو یا نہیں۔ جو ہم تم سے کہیں گے کیا تم اسے پورا کر سکتے ہو؟ میں نے حیرت سے ان چاروں کو دیکھا اور کہا مالکن میں آپ کا وفادار ملازم ہوں۔ اب تک آپ نے جو بھی کام مجھ سے کہے ہیں میں نے کبھی انکار نہیں کیا۔ اگر آپ کو کسی خدمت کی ضرورت ہے تو میں کیسے انکار کر سکتا ہوں؟ یہ سن کر دوسرے نمبر کی مالکن کہنے لگی آج ہم تمہاری طاقت آزمانے آئے ہیں، ہمیں پتہ تو چلے کہ تم کتنے مضبوط انسان ہو۔ مالکن کی بات سن کر میں حیرت سے ان کا چہرہ دیکھنے لگا کہ ایسا کون سا کام کروانا ہے مالکن کو
اور پھر اچانک ہی بڑی مالکن نے اپنے کندھے سے قمیض سرکا دی۔ جیسے ہی میری نظر بڑی مالکن کے کندھے پر پڑی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ ان کے کندھے پر بڑے بڑے زخموں کے نشان موجود تھے، جیسے کسی درندے نے انہیں پوری طرح سے نوچ لیا ہو۔ مالکن نے ایک نظر میری طرف ڈالی اور کہنے لگی، ان زخموں کو غور سے دیکھو، ہم ہر رات ان زخموں کو برداشت کرتے ہیں کیونکہ ہر رات ہی ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے۔ پھر بڑی مالکن نے اپنی تینوں بہنوں کی طرف دیکھا تو انہوں نے بھی اپنی قمیض دانتوں سے سرکا دی، اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ان کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ بڑی مالکن کہنے لگی کہ اگر تم چاہو تو ہمیں اس مشکل زندگی سے نکال سکتے ہو۔ میں نے حیرت سے اپنی مالکن سے پوچھا کہ یہ سب کس نے کیا ہے، آپ لوگوں کا یہ حال کیسے ہوا؟ بڑی مالکن کہنے لگی کہ جسے تم ہمارا باپ سمجھتے ہو وہ ہمارا باپ نہیں بلکہ ایک گھٹیا انسان ہے جو ہمیں خرید کر یہاں لایا۔ ہم چاروں ہی چھوٹے چھوٹے گاؤں سے تعلق رکھتی ہیں اور محبت کے نام پر بے وقوف بنا کر ہمیں شاید لایا تھا یہ، اور پھر شہر لا کر اس آدمی کے ہاتھوں بیچ دیا گیا، اور اب یہ آدمی ہر دوسرے دن ہمارے لیے کوئی نہ کوئی گاہک لاتا ہے جو رات بھر ہمیں نوچتا ہے اور پھر صبح چلا جاتا ہے۔ اگر کسی رات ہم گاہک کو خوش نہ کر پائیں تو وہ آدمی اسی طرح ہم پر چیختا چلاتا ہے جیسے آج صبح چیخ رہا تھا۔ ان چاروں نے بتایا کہ ان چاروں کے ساتھ ایک ہی طرح سے محبت کا کھیل کیا تھا۔ شہر سے کچھ لڑکے گاؤں گھومنے کی غرض سے ان کے گاؤں پہنچے تھے اور پھر وہاں انہیں اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر اپنے ساتھ شہر لے آئے تھے۔ وہ چاروں سیدھی سادی لڑکیاں تھیں، اس لیے ان لڑکوں کی باتوں میں آ کر اپنا گھر چھوڑ کر شہر چلی آئی تھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی کچھ نہ بتایا۔ بڑی مالکن کہنے لگی کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میرا 2 دفعہ ابارشن ہو چکے ہیں، جب بھی میں امید سے ہوتی ہوں تو وہ آدمی میرا بچہ ضائع کروا دیتا ہے، اسی لیے میرے پیروں میں بہت درد ہوتا ہے۔ رات جب گاہک آتا تو میری ہمت نہ ہوتی کہ میں اسے خوش کر سکوں، اس لیے اس نے میری شکایت کر دی اور مالک نے آ کر ہمیں بہت زیادہ ذلیل کیا کہ اگر ہم گاہکوں کو خوش نہیں کریں گے تو وہ ہمارا کھانا پینا بند کر دے گا۔ اب تم ہی بتاؤ ہمارا کیا قصور ہے؟ یہ کہہ کر چاروں مالکن رونے لگی۔ وہ چاروں ہی چھوٹے غریب گھرانوں سے تھی اور انہیں محبت کے دھوکے میں پھنسا کر یہاں اس ذلت بھری زندگی کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا۔ اور مزید حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ میں ان چاروں کو بہنیں سمجھ رہا تھا جبکہ وہ بہنیں بھی نہیں تھی۔ چھوٹی مالکن کہنے لگی کہ تم سے پہلے جتنے بھی نوکر آئے تھے کچھ ہی دنوں میں انہیں ہماری حقیقت پتہ چل گئی تھی اور انہوں نے ہم سے بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ وہ نوکر ہم پر بری نظر رکھتے تھے اور موقع کا فائدہ اٹھا کر وہ بھی ہمارے ساتھ زیادتی کرنا چاہتے تھے، بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن جب تم آئے تو ہمیں اندازہ ہوا کہ تم بہت سیدھے سادے اور شریف انسان ہو، تم نے کبھی نظر اٹھا کر ہماری طرف نہیں دیکھا، یہاں تک کہ اس 1 مہینے میں تمہیں یہ بھی احساس نہیں ہو سکا کہ ہم چاروں بہنیں نہیں ہیں اور ہمارے ساتھ یہاں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ جب ہمیں تمہاری شرافت کا یقین ہوا تو ہم نے تم سے مدد لینے کا فیصلہ کر لیا۔ ہم جانتے ہیں کہ تم ہمارا غلط فائدہ نہیں اٹھاؤ گے۔ ان چاروں کی باتیں سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بڑے بڑے شہروں میں ایسے گھنونے کام بھی ہوتے ہیں۔ وہ چاروں کہنے لگی کہ بنگلے کے باہر بہت سارے گارڈز ہیں، ہم کسی بھی طرح بھاگ نہیں سکتے جب تک تم ہماری مدد نہ کرو۔ کچھ ایسا کرو کہ باری باری ہم چاروں کو یہاں سے فرار کروا دو۔ یہ کہہ کر وہ چاروں میرے قدموں میں بیٹھ گئیں اور مجھ سے مدد کی بھیک مانگنے لگیں۔ وہ چاہتے تھے کہ میں ان کی مدد کروں اور سچ تو یہ تھا کہ ان کی حالت دیکھنے کے بعد میں خود بھی یہی چاہتا تھا، لیکن یہ کس طرح سے ممکن تھا؟ بہت سوچنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ کچھ بھی ہو جائے میں ان کی مدد کروں گا۔ میں خود ایک بیٹی کا باپ تھا اور خدا نہ خواستہ کبھی یہ وقت مجھ پر بھی پڑ سکتا تھا۔ اگر کوئی میری بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہی ظلم کرتا تو یہ سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور پھر میں نے ان سے کہا کہ میں پولیس کو فون کر کے مدد کی درخواست کرتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ ہنسی اور کہنے لگی کہ اس آدمی کا بڑے بڑے لوگوں سے تعلق ہے، پولیس والے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اسی لیے تو اسے کسی بات کا خوف ہی نہیں ہے، تمہیں کسی اور طرح سے ہماری مدد کرنا ہوگی۔ اور پھر تھوڑا دماغ لگانے کے بعد میں نے بہت ساری چائے بنائی اور اس میں نیند کی دوا ملا دی اور پھر چائے کے کپ اٹھا کر دروازے پر پہنچ گیا۔ چوکیدار مجھے دیکھ کر حیران ہو گئے تو میں نے کہا کہ سردی ہے اسی لیے بس آپ لوگوں کے لیے بھی چائے لے کر آیا ہوں۔ یہ سن کر وہ لوگ خوش ہو گئے۔ ویسے بھی 1 مہینے میں میری ان سے کافی اچھی بات چیت ہو چکی تھی۔ ان سب نے چائے پی اور کچھ دیر بعد وہ گہری نیند سو گئے۔ ان کے سونے کے بعد میں نے ان چاروں مالکنوں کو چپکے سے اس بنگلے سے نکال دیا۔
اور خود بھی اپنے سامان کے ساتھ نکل گیا۔ ان چاروں کے پاس کافی سارے پیسے موجود تھے جس سے وہ اپنے گھروں کو واپس لوٹ سکتی تھی۔ میں نے ان چاروں کو ان کی گاؤں جانے والی ٹرینوں میں صبح سویرے ہی بیٹھا دیا اور خود بھی واپسی اپنے گاؤں کے لیے نکل گیا۔ میرے پاس کافی پیسے تھے۔ میں نے سوچا کہ کچھ دن نجمہ کے ساتھ گزاروں گا اور پھر کسی دوسرے شہر جا کر نوکری کی تلاش کروں گا۔ مجھے امید تھی کہ ان لڑکیوں کے والدین انہیں معاف کر دیں گے، کیونکہ ماں باپ کا ہی اتنا ظرف ہوتا ہے کہ وہ اولاد کی ہر غلطی نہ صرف معاف کر سکتے ہیں بلکہ ان کی غلطیوں پر پردہ ڈال کر انہیں دنیا کے آگے سرخرو بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے اپنی اچھی خاصی لگی لگائی نوکری پر لات ماری تھی۔ میری نظر میں مظلوموں کو ظالم سے بچانا زیادہ ضروری تھا۔ میں نے اپنے ضمیر کو مطمئن کیا تھا اور ان چاروں لڑکیوں کی حفاظت کی تھی۔ آج میں اپنے اس عمل پر بہت خوش ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ میں کس شہر جاؤں گا اور کوئی مجھے نوکری دے گا بھی یا نہیں، لیکن مجھے اللہ کی ذات سے بہت امید ہے کہ میری یہ نیکی رائے گا نہیں جائے گی۔ میری سب بہن بیٹیوں سے گزارش ہے کہ محبت میں اندھے ہو کر کسی غیر مرد پر اعتبار کر کے اس طرح اپنے گھر کی دہلیز پار نہ کیا کریں، کیونکہ اس طرح نہ صرف آپ کے ماں باپ رسوا ہوتے ہیں بلکہ آپ بھی ذلت کا شکار ہوتی ہیں۔ اپنی اہمیت کو سمجھیں اور خود اپنی عزت کریں۔ اس طرح گھر کی دہلیز پار کرنے والی لڑکیاں ساری زندگی صرف ذلیل اور خوار ہوتی ہیں، اس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ کیا آپ بھی میری اس بات سے متفق ہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔